अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भला वह कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उससे रौनक वाले बाग उगाए। तुम्हारे बस में न था कि तुम उनके दरख्तों को उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल्कि वह राह से हट जाने वाले लोग हैं। भला किसने ज़मीन को ठहरने के लायक बनाया और उसके दरमियान नदियाँ जारी की, और उसके लिए उसने पहाड़ बनाए और दो समुद्रों के दरमियान पर्दा डाल दिया। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल्कि उनके अक्सर लोग नहीं जानते। कौन है जो बेबस की पुकार को सुनता है और उसके दुख को दूर कर देता है और तुमको ज़मीन का जानशीन बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। कौन है जो तुमको खुशकी और समुंदर के अंधेरों में रास्ता दिखाता है? और कौन है अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी लाने वाला बना कर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? अल्लाह बहुत बरतर है उससे जिनको वे शरीक ठहराते हैं। कौन है जो पैदाइश की इब्तिदा करता है और फिर उसे दोबारा लौटाता है? और कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कह दीजिए कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता और वे नहीं जानते कि वे कब उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बाब में उनका इल्म उलझ गया है, बल्कि वे उसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि वे उससे अंधे हैं। और इनकार करने वालों ने कहा, क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, तो क्या हम ज़मीन से निकाले जाएंगे? इसका वादा हमें भी दिया गया और इससे पहले हमारे बाप दादा को भी। यह महज अगलों की कहानियाँ हैं। कह दीजिए कि ज़मीन में चलो फिरो, बस देखो कि मुजरिमों का अंजाम क्या हुआ, और आप उन पर गम ना करें और दिल तंग ना करें उन तदबीरों पर जो वे कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि यह वादा कब है अगर तुम सच्चे हो। कह दीजिए कि जिस चीज़ की तुम जल्दी कर रहे हो, शायद उसमें से कुछ तुम्हारे पास आ लगा हो, और बेशक आपका रब लोगों पर बड़े फजल वाला है, मगर उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और बेशक आपका रब खूब जानता है जो उनके सीने छुपाए हुए हैं और जो वे ज़ाहिर करते हैं। और आसमान और ज़मीन की कोई पोशीदा चीज़ नहीं है जो एक वाज़ेह किताब में दर्ज ना हो। बेशक यह कुरान बनी इसराइल पर बहुत सी चीज़ों को वाज़ेह कर रहा है जिनमें वे इख्तिलाफ रखते हैं, और वह हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। बेशक आपका रब अपने हुक्म के ज़रिए उनके दरमियान फ़ैसला करेगा, और वह ज़बरदस्त है, जानने वाला है। बस अल्लाह पर भरोसा कीजिए, बेशक आप वाज़ेह हक़ पर हैं। आप ना मर्दों को सुना सकते हो और ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जबकि वे पीठ फेर कर चले जाएं, और ना आप अंधों को उनकी गुमराही से बचा कर रास्ता दिखाने वाले हो। आप तो सिर्फ उनको सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर फर्माबरदार बन जाते हैं। और जब उन पर बात आ पड़ेगी तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते थे। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गिरोह उन लोगों का जमा करेंगे तो हमारी आयतों को झुठलाते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब वे आ जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा कि क्या तुम ही ने मेरी आयतों को झुठलाया, हालांकि तुम्हारा इल्म उनका इहाता भी ना कर सका। या बोलो कि तुम क्या करते थे, और उन पर बात पूरी हो जाएगी जिस वजह से कि उन्होंने जुल्म किया, बस वे कुछ ना बोल सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात बनाई ताकि लोग उसमें आराम करें, और दिन बनाया कि उसमें देखें? बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन करते हैं। और जिस दिन सुर फूंका जाएगा तो घबरा उठेंगे जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, मगर वह जिसको अल्लाह चाहे, और सब चले आएंगे उसके आगे अजीज़ी से। और आप पहाड़ों को देखकर गुमान करते हो कि वे जमे हुए हैं और वे चलेंगे जैसे बादल। यह अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को पुख्ता बनाया है। बेशक वह जानता है जो तुम करते हो। जो शख्स भलाई लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर है, और वे उस दिन घबराहट से महफूज होंगे। और जो शख्स बुराई लेकर आया तो ऐसे लोग अंधे मुँह आग में डाल दिए जाएंगे। तुम वही बदला पा रहे हो जो कुछ तुम करते थे। मुझको यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं जिसने उसको मोहतरम ठहराया और हर चीज़ उसी की है, और
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سے بنوں اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ پھر جو شخص راہ پر آئے گا تو وہ اپنے لیے راہ پائے گا، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دیجیے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دیجیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ سورہ کشش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 92 سے 55 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور آیت 85 ہجرت کے وقت ضعفہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 49 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 28 نمبر پر ہے، اور سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم۔ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اور اس نے اس کے رہنے والوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے کمزور کر رکھا تھا، وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو وارث بنا دیں، اور ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو ان سے وہی دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے متعلق ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو، اور نہ اندیشہ کرو اور نہ غمگین ہو، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ پھر اس کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے کہ یہ ہم کو نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اس کو اجنبی بن کر دیکھتی رہی، اور ان لوگوں کو خبر نہیں ہوئی۔ اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے دائیوں کو روک رکھا تھا۔ تو لڑکی نے کہا، کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کو تمہارے لیے پالے اور وہ اس کی خیر خواہی کرے؟ بس ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی زبانی کو پہنچے اور پورے ہو گئے تو ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور شہر میں وہ ایسے وقت داخل ہوا جب کہ شہر والے غفلت میں تھے، تو اس نے وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کی اپنی قوم تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، بس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطانی کام ہے، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس آپ مجھ کو بخش دیجئے۔ تو اللہ نے اس کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، جیسا آپ نے میرے اوپر فضل کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ پھر صبح کو وہ شہر میں اٹھا ڈرتا ہوا اور خبر لیتا ہوا، تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی وہی آج پھر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، بے شک تم شرعی گمراہ ہو۔ پھر جب اس نے چاہا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا۔ تم تو زمین میں سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، اور تم صلح کرنے والوں میں سے بننا نہیں چاہتے۔ اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، دربار والے مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو مار ڈالیں، بس آپ نکل جائیے، میں آپ کے خیر خواہ میں سے ہوں۔ پھر وہ وہاں سے نکلا ڈرتا ہوا خبر لیتا ہوا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دیجیے۔ اور جب اس نے مدین کا رخ لیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جب وہ مدین کے
پانی پر پہنچا تو وہاں لوگوں کے ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں نہ ہٹا لیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تو اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گیا، پھر کہا کہ اے میرے رب، آپ جو چیز میرے طرف خیر میں سے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک آئی شرم سے چلتی ہوئی، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ ہماری خاطر جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا اور اسے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو، تم ظالموں سے نجات پا چکے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان، اس کو ملازم رکھ لیجئے۔ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہے جو مضبوط ہو، امانت دار ہو۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے ہیں، اور میں تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے چاہا تو تم مجھ کو بھلا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور اللہ ہمارے قول کا قرار پر گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ تاکہ تم تاپو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے برکت والے حصے میں موجود درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا مالک، اور یا کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو جب اس نے اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ گویا وہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا، اور اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، آگے آؤ اور نہ ڈرو، تم بالکل محفوظ ہو۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ بغیر کسی بیماری کے اور خوف کے واسطے اپنا بازو اپنی طرف ملا لو، بس یا تمہارے رب کی طرف سے 2 سندیں ہیں فرعون اور اس کے دربیاؤں کے پاس جانے کے لیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں، بس آپ اس کو میرے ساتھ مددگار کی حیثیت سے بھیجیے کہ وہ میری تائید کرے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو وہ تم لوگوں تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والی ہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور یہ بات ہم نے اپنے عقلی باپ دادا میں نہیں سنی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور جس کو آخرت کا گھر ملے گا، بے شک ظالم کامیابی نہ پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے دربار والو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا، تو میں حامان میرے لیے مٹی کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اس کو ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ اور اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے، تو ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ تو دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا، اور ہم نے ان کو سردار بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہیں ملے گی، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے اگلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان، ہدى اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور آپ پہاڑ کے مغربی جانب موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے، اور نہ آپ شاہدین میں
شامل تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، پھر ان پر بہت زمانہ گزر گیا اور آپ مدین والوں میں نہ رہتے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں سناتے، مگر ہم ہیں پیغمبر بھیجنے والے، اور آپ طور کے کنارے نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن یہ آپ کے رب کا انعام ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرا دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان پر ان کے اعمال کے سبب سے کوئی آفت آئی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ویسا ملا جیسا موسیٰ کو ملا تھا۔ کیا لوگوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے مددگار، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ بس اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہ کر سکیں تو جان لے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے پے در پہ اپنا کلام بھیجا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے اس کو ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا، اس پر کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم کو سلام، ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اے پیارے نبی، آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت پر چلنے لگیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنے سامان زندگی پر نازا تھی، بس یہ ہے ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئی مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کی بڑی بستی میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم ہرگز بستیوں کو ہلاک کرنے والوں نہیں مگر جبکہ وہاں کے لوگ ظالم ہوں۔ اور جو چیز بھی تم کو دی گئی ہے تو وہ بس دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی رونق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا وہ شخص جس نے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو پانے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا فائدہ دیا ہے، پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن پر بات ثابت ہو چکی ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بہکایا، ہم نے ان کو اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے۔ ہم ان سے برات کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کا جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور فرمائے گا کہ تم نے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا، پھر اس دن ان کی تمام باتیں گم ہو جائیں گی تو وہ آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو امید ہے کہ وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور وہ پسند کرتا ہے جس کو چاہے، ان کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا۔ اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔
اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہہ دیجیے کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ کہہ دیجیے کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے۔ پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ باتیں ان میں گم ہو جائیں گی جو وہ دھرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے سے کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو، اور لوگوں کے لیے بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا، یہ مال مجھ کو ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جماعت رکھتی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے؟ بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری آرائش کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طالب تھے انہوں نے کہا، کاش ہم کو بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم ملا تھا انہوں نے کہا، تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ اٹھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس، بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ کہہ دیجیے کہ اے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی مہربانی ہے، بس آپ منکروں کے مددگار نہ بنیں اور وہ آپ کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں جبکہ وہ آپ کی طرف اتاری جا چکی ہے، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے اور مشرکوں میں سے نہ بنیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فیصلہ اسی کے لیے ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکر آیت 1 سے 11 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 85 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 29 نمبر پر ہے، اور سورہ روم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنا پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو جانچا نہ جائے گا، اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟
بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، اور جو شخص محنت کرے تو وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے۔ بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کی برائیاں ان سے ضرور دور کر دیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کو تجھ کو کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کو ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، پھر جب اللہ کی راہ میں اس کو ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کا عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اسے اچھی طرح باخبر نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے؟ اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، اور وہ ضرور معلوم کرے گا جو منافقین ہوں۔ اور منکر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور یہ لوگ جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور ان سے پوچھ ہوگی۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے اندر 50 سال کم 1000 سال رہا، پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعہ کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوجتے ہو اور تم جھوٹی باتیں دھرتے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح ہلاک کو شروع کرتا ہے پھر وہ اس کو دہرائے گا؟ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ کہہ دیجیے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کو شروع کیا، پھر اللہ ہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں عزیز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اسے ملنے کا انکار کیا تو وہی میری رحمت سے محروم ہوئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں بس وہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں اس کو اجر عطا کیا، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اور لوط علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے اس کو نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو؟ بس اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لاؤ۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب،
فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے لوگ ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی کی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تم نہ ڈرو اور غم نہ کرو، ہم تم کو اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر تمہاری بیوی کی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آسمانی عذاب ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کے کچھ واضح نشان رہنے دیے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بس اس نے کہا کہ اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بس زلزلے نے ان کو آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے، ان کے گھروں سے اور ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، پھر ان کو راستے سے روک دیا، اور وہ ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا، اور وہ ہم سے بھاگ جانے والے نہ تھے، بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے بعض کو کڑک نے آ کر پکڑا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے حمایتی بنائے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، اس نے ایک گھر پر بنایا، اور بے شک تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کہ لوگ جانتے، بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور ان کے وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔